नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दूसरे रोज भी कंबाइंड ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नेशनल असेंबली पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, वहां की कार्रवाई का बाइकॉट जारी रहा। ऑपोजिशन का मौकफ यह है कि वजीर दाखिला जनाब निसार अली खान साहब के जो कमेंट्स हैं, तमाशा लगा रखा है ऑपोजिशन ने, एक जमात ने तमाशा लगा रखा है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन रिएक्ट कर रही है और उस वक्त तक ऐवान में वापस नहीं आएंगे जब तक कि वजीर दाखिला बिला मशरूत तौर पर माफी नहीं मांगे। लेकिन मसला क्या महज वजीर दाखिला के अल्फाज का है या कुछ और हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी जहनी हम आहंगी भी कभी पहले देखी नहीं गई है। क्या सवालात हैं, इनका क्या ताल्लुक है वोटर वेरिफिकेशन से, ईसीपी का क्या मौकफ है इस हवाले से कि नादरा के बजाय ईसीपी वेरिफिकेशन करे, इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। मुझे फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभरते रहनुमा जनाब मुराद सईद साहब, और मुझे इसी प्रोग्राम में नाज़रीन ज्वाइन कर सकेंगे, शामिल होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अयाज सोमो साहब। लेकिन डिस्कशन का आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले आपको आज जब नवीद कमर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर मीडिया से जो बातचीत करते हुए अपने अज़म का इरादा किया, और आप देखेंगे कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो नवीद कमर साहब के पीछे खड़ी हुई है। वो मैं आपको वो टुकड़ा में आपको सुनाता हूं, फिर जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। हम गवर्नमेंट के रवैये के खिलाफ इस असेंबली सेशन का बॉयकॉट करते हैं जब तक कि हुकूमत जो उन्होंने अपोजिशन की तजलील करते हुए उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो वापस न ले। हम कल भी ये बाइकॉट जारी रखेंगे अगर हाउस कल तक चला, और उसके बाद आइंदा का जो लाएअमल है वो मिल बैठ के तैयार करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कैसे नवीद कमर साहब ने एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़ा सोच के बोला, और इस हजूम में जो उनके साथ खड़ा है क्राउड उनकी हमायत में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी भी हैं, शीरी मजारी साहिबा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा भी पीछे खड़े थे, अवामी नेशनल पार्टी के बलोच साहब भी वहां पे नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे, हम अपने इस एहतजाज को, बाइकआउट को जारी रखेंगे, इलाही अमल का फैसला करेंगे। अभी मैं आपको वो शॉर्ट सुनाता हूं कि वज़ीर दाखिला जनाब निसार अली खान साहब ने असेंबली के फ्लोर पर कहा क्या था। एक तमाशा लगाया गया थम इंप्रेशन के हवाले से एक जमात की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, एक जमात की तरफ से, और ये तमाशा लगाया गया, ये तमाशा लगाया गया। अब सुना उनका लफ्ज यह है कि एक जमात की तरफ से तमाशा लगाया गया थम इंप्रेशन के हवाले से। क्या यही वो चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई हैं? मुराद सईद साहब की तरफ चलता हूं। मुराद साहब, क्या बात है, ये मतलब बहस इन अल्फाज का चक्कर है कि इतना बड़ा एक इत्तेहाद खड़ा हो गया, उसमें बलोच साहब भी है, अवामी नेशनल पार्टी के, पीपल्स पार्टी भी है, महज इस जुमले के ऊपर आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए कि इस पे बहस करने से पहले थोड़ा पस मंजर में जाते हैं। हमने अगर बात की है तो आपको याद होगा पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम मैग्नेटिक इंक भेज चुके हैं। चौधरी निसार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपने खिताब में ये कहा मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और अगर की वेरिफिकेशन और ये चीजें शुरू कर दे तो हर हल्के में 60,000 है, उसकी तस्दीक ही नहीं हो पाएगी। तो जब चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला साहब में खड़े होकर इसका बयान देंगे तो मेरे ख्याल से साबित होता है कि बहुत बड़े पानी पे गांधी हुई है। फिर उसके बाद किसान दास्ती नादरा के चेयरमैन को हटा दिया। ये बात की है, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत पे हमारा यकीन और इतबार कब होगा? जब लोगों के वोट की अहमियत होगी, जब हम उनको यकीन दिला सकें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि वो चौधरी निसार साहब का आपको सेनेट के अंदर वो जुमला भी याद होगा जब उसने ड्रोन हमलों के हवाले से एक उसमें बेगुनाह लोग मरती नहीं और जो फिगर उनके सामने आए
اپوزیشن نے احتجاج کیا، لیکن ان کی انا کے خلاف یہ بات تھی کہ وہ اس پہ معافی مانگے. آج تو ہم نے معافی مانگنے کا بھی نہیں کہا. وہ ایک شاعر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہر ایک بار خطا کر پوچھتے رہنا، فرشتے کچھ نہ لکھ کے ہم سدھرنے لگتے ہیں، لیکن سدھرنے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جملہ بولا، کیونکہ اب اپوزیشن ایک تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب آتے نہیں ہے، ہم وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی ان کا جواب دینے کے لیے ہاؤس میں موجود ہی نہیں ہوتا. اب وہاں پہ ہم جو اگر بجٹ سیشن کی بات کریں، اس کا جو اسلام آباد میں وہ سکندر والا واقعہ ہوا تھا اس کی بات کریں، جب لائن آرڈر کے حوالے سے ہمارے وہاں پہ ڈبیٹ شروع ہوتی ہے اس کی بات کریں، واٹر اور یہ واٹر کرائسس وغیرہ کے حوالے سے جو ہاؤس میں 2 دن ڈبیٹ چلی اس کا حوالہ دیں. جب ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں تو ہاؤس میں جواب دینے وہ بھی موجود نہیں ہوتے. اور آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کل جو مراد صاحب میں آپ کا پرسپیکٹو اور موقف سمجھ گیا. آپ کے بیان سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ نثار علی خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جس پہ یہ بھی ہے کہ حکمران جماعت ہاؤس کو سیریسلی نہیں لیتی ہے، وہاں پہ پریزنس نہیں ہوتی ہے. نادا کے چیئرمین کو ہٹا دینے کا بھی مسئلہ ہے. یہ کہنا کہ 60% ووٹ جو ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکے گی، یہ بھی ایک ایشو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس جو ہے، اس کی رسپیکٹ جو ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ووٹنگ کو، اس کے پروسیس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. نظر یہاں میں آپ کو ایک اور شارٹ سناتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کا. انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی. جو مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نثار علی خان صاحب نے کہا، لیکن اس سے ملتی جلتی باتیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بہت ہی غصے سے کی ہیں. اسے بھی سن لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف. جناب، یہ عجیب طرح کے ہمیں مخالفین ٹکر گئے ہیں کہ جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہو گئی ہے، اور جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. تو 4 حلقے پی ایم ایل این کے تو عمران خان صاحب آپ کو یاد رہے، آپ اپنے 4 حلقے بھی ساتھ لے جاتے. عمران خان صاحب اپنے حلقے کی بھی ذرا ویریفیکیشن مانگے نا ذرا، جہاں سے آپ جیتے ہیں. اور وہ جو بی جمالو ہے شیخ رشید، میں نے جان کے کیا بی جمالو، تاکہ اس کو پتہ لگے اور وہ جواب دے. شیخ رشید کا بھی حلقہ جو ہے اس کو بھی آپ لے کے جائیں بیچ میں، اور شفقت محمود صاحب کے حلقے کو بھی لے کے جائیں، اور پرویز خٹک صاحب کے حلقے کو بھی. تو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ جس حلقے کو آپ لے کے جائیں گے تھم ویریفیکیشن کے لیے ایک ہی ٹرینڈ نظر آئے گا کہ 65 سے 70% ووٹ ریڈیبل ہی نہیں ہوں گے. ناظرین، قانون کی زبان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ریشو ڈیسیڈنڈی، یعنی کہ پورے آرگومنٹ کے اندر وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے جو آرگومنٹ کی جان ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ایک 4 حلقے اپنے بھی کوئی سلیکٹ کر لیں، اور جب سارے حلقوں کا ایک انالیسس ہوگا، وہاں پہ تھم ویریفیکیشن ہوگی، تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہر حلقے میں 60%، 55% یا 60% ووٹ ایسا ہوگا جو ویریفائی نہیں ہو پائے گا، اور اس سے کچھ یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ ووٹ جو ویریفائی نہیں ہوا یہ کس کو ڈلا تھا، کس کو نہیں ڈلا تھا. یہ غالباً پی ایم ایل این کا ایک اصولی موقف ہے اس ایشو پہ. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب میاں جاوید علی صاحب، از دس سم ٹوٹل آف پی ایم ایل اینز آرگومنٹ؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو مراد سعید صاحب نے بات کی ہے، نہیں جو ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ الیکشن مسلم لیگ نون نے نہیں کروائے، نگران سیٹ اپ تھا، چیف الیکشن کمیشن تھا، عدلیہ آزاد تھی. اس میں اگر مقناطیسی سیاہی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچائی گئی، اگر نہیں پہنچی تو اس میں بھی مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ میں یہ عرض کرتا جاؤں، یہ حقیقت ہے ایک کہ جو سیاہی الیکشن وہ پولنگ اسٹیشنوں پر استعمال ہوئی ہے، اس کا یہ بات درست کہتے ہیں سعد رفیق کہ اگر 4 حلقوں کی بات تو آپ کرتے ہیں، دوسرے 4 حلقے کوئی سے جس طرح شیخ رشید کے ہیں یا عمران خان کا ہے یا شفقت محمود کا یا ایک اور لے لیا جائے، ان کے بھی انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق آپ کروانا چاہیں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو دوسرے کراچی کے کچھ حلقوں کا آپ نے انگوٹھوں کے نشانات. پھر آپ کے آرگومنٹ کا میاں صاحب باٹم لائن کیا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں، الیکشن غلط ہوا. نہیں، میں یہ کہتے ہیں، میں اور میں حقیقت کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، خالد صاحب رفیق بھی کہہ رہے ہیں، نثار علی خان بھی کہہ رہے ہیں. نشانات کی حد تک میں یہ وہ ویریفائی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک کوالٹی کا مخصوص ہوتا ہے پیپر، نہ وہ استعمال ہوا نہ وہ مخصوص سیاہی استعمال ہوئی. آپ کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں؟ سازش آپ کو لگتی ہے سازش ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، نادرا نے کوئی سازش کر دی الیکشن کے خلاف؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور عرض کرتا ہوں، جو
لوگ یہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی یہ جو ایشو بنا رہی ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2002 کے جو انتخابات تھے، کیا اس وقت چیف الیکشن کمیشن اتنے آزاد تھے؟ کیا اس وقت عدلیہ اتنی پاورفل تھی؟ اس وقت تو ان الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیا گیا، بھلے عمران خان صاحب کی ایک ہی سیٹ آئی۔ اچھا 2008 کے انہوں نے تو الیکشن نہ لڑا، مگر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، اس میں تو پیپلز پارٹی نے یہ آواز نہ بلند کی کہ یہ ہاں انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں بھی انتخابی اصلاحات کی ضرورت تھی، آج بھی ہے، یہ بات درست ہے، وہ مل بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ انتخابات جو ہے یہ دھاندلی سے یہ حکومت بنی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیفور الیکشن جو انٹرنیشنل سروے تھے چاروں صوبوں کے، نتائج بھی اسی طرح آئے ہیں۔ اس وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگے میں بڑھاؤں۔ آپ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے، اس پہ مزید بحث کرنا، اسمبلی میں لے کے جانا، شور مچانا، سڑکوں پہ نکلنا، ڈیمانڈ کرنا، کورٹس میں جانا، یہ سب فضول چیزیں، اب الیکشن ہو گیا ہے، اب اگلے الیکشن کی تیاری؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ہارنے والا یہی کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوگی، مگر آج جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ جناب بکے ہوئے تھے، بقول ان کے وہ عدلیہ سے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ انٹرم انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت 5 سال پورے کرے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اپنی ٹرم بھی کمپلیٹ کریں، صرف پروسیس کو امپروو کریں۔ اس لیے اچھا پھر شور کس کا ہے؟ اگر تماشے کی بات کرتے ہیں، جو ایک جملے پہ اگر وہ بائیکاٹ، اگر اس میں انصار عباسی صاحب کو بھی لیا، بہت ہی تحمل سے انصار عباسی صاحب نے پوری گفتگو سنی ہے سب کی۔ انصار صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کو دفنا دینا چاہیے؟ یہ پی ٹی آئی والے قوم کا شور مچا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی ان کے ساتھ؟ دیکھیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جی پاکستان پی ٹی آئی جو ہے اگر کورٹس میں جا کے اس چیز کو یعنی پریس کر رہی ہے کہ جی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور عمران خان نے تو بارہ کہا کہ ویریفیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ریفارمز لائے جائیں، میرا ٹو دس ایکسٹینٹ تو بہت اچھی بات ہے، کورٹس میں گئے بھی ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے وہ چیز کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، وہ ایگزیکٹو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ سو یہ یہاں تو اور بھی ایشوز ہیں، لیکن ای سی پی کو کہا گیا ہے کہ ویریفیکیشن کریں، ناظرہ کے چیئرمین کو میں بتاؤں جو مجھے جو بات اچھی نہیں لگی، ویسے ایک تو یہ کہ صرف ایک تماشے کی ورڈ کے اوپر ایک تماشا بنا دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائننگ آف ہینڈز بٹوین بائی پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی مراد سن رہے ہیں، یہ تو مراد اس کا جواب نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائول کی ضرورت ہے، اس نے دوبارہ سے اس کی کوشش ہے کہ ری گرو کیا جائے، اور وہ اسی طرح آپ دیکھیں ایشوز بنائیں گے وہ، اب تماشے کا ورڈ کو لے کے تو اب وہ اس ایشو کو اس لیول تک، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پی 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 یوز کر رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا جس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی ان کو لے کے گئی ہے۔ خوف بن گئے پیپلز پارٹی کے ہاتھ، انمیچورٹی ہے آن پارٹ آف پی ٹی آئی، بیکاز نئے لوگ ہیں یہ۔ آپ دیکھیں کہ کس ایشو کو کہاں تک لے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز سینٹ میں، جس کا حوالہ بھی مراد صاحب نے دیا، لیکن اگر اس کو پورا آپ دیکھیں اور بڑا فیئرلی دیکھیں، اور ہمارے ایک بندے کو ہم نے کہا تھا کہ آپ فیئرلی دیکھیں، تو چوئی نثار واز ناٹ رانگ۔ کس سینس میں؟ یعنی وہی جو سینٹ میں مسئلہ چلا تھا اور جو سینٹ میں روٹ گئے تھے، کون سا مسئلہ؟ جب چوئی نثار صاحب نے فگرز کی بات کی تھی، اور فگرز تو انہوں نے پروونسز سے لی تھی، وہ سارے جب ایشو کو دیکھا گیا اور ہمارے ایک احمد نورانی صاحب نے دیکھا، تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جی وہ ایک ایشو جو ہوتا ہے نا کہ ماؤنٹین آؤٹ آف مول ہل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی میچورٹی اور پالیٹکس کو بڑا صاف رکھنا چاہیے، اور اگر وہ پیچھے چل پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر آر نو رانگز ود دا گورنمنٹ، بالکل ہیں، اور ان کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا جو ایکا ہے، اس قسم کا ایکا اپوزیشن میں، پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، وہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ
حالات کیا پاکستان کے اتنے بڑے بڑے آپ کا موقف آ گیا ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ مراد سعید صاحب اس پوائنٹ کو بھی ایڈریس کریں جو انصار عباسی صاحب نے اٹھایا. بہت ہی کنونسنگلی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مشکل صورتحال میں ہے، اسے ایک ریوائول کی احیا کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک بڑی روبسٹ طریقے سے کیمپیننگ کر رہی ہے اس کا سہارا لے رہی ہے اپنے سیاسی ریوائول کے لیے. یہ بڑا دلچسپ ایک نقطہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ای سی پی کو کہا گیا کہ آپ ووٹر ویریفیکیشن کریں اور اس پہ ای سی پی کا کیا موقف ہے، اور پھر نادرا کے چیئرمین کی کیا کہانی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ اپون کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ انصار عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو احیا کی ریوائول کی ضرورت ہے، اور وہ جو انرجی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اس کو استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ریوائول کی تلاش میں ہے، اور یہ یہاں پہ ایک اسٹریٹجی ہے. فارچونیٹلی نوید کنور صاحب نے، جن کا تھوڑی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب پاکستان کے سابقہ فائنانس منسٹر، پیٹرولیم منسٹر میرے ساتھ ہیں، اور ان کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ان کا ساٹ جہاں نیشنل اسمبلی کے باہر نوید کنور صاحب کھڑے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، بلور صاحب کے ساتھ، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا. نوید کنور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے سنا کہ انصار عباسی صاحب کا میں نے سارا ریپیٹ کر دیا ہے. ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ بڑے کلیورلی، بڑی چالاکی سے، بڑے سوچ سمجھ سے پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر رہے ہیں. الیکشن آپ نے کروایا، میگنیٹائزنگ اگر نہیں تھی اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، جو بھی پرابلم ہوا وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بائیک آؤٹ کرنے کے لیے. مجھے تو حیرت ہے کہ انصار عباسی صاحب نے اس قسم کی بات کس طرح سے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی ایک سب سے مضبوط جماعت ہے. الیکشنز میں کسی وقت کیا رزلٹ آتا ہے اور کیا اس کے ریزنز ہوتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ نوید کنور صاحب سے ہماری لائن کٹ گئی، ہم کوشش کریں گے ان سے پھر بات کریں، لیکن ناظرین وہ کہہ رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی ہے. میں ذرا سیدھا مراد سعید صاحب کی طرف چلتا ہوں. مراد سعید صاحب، آپ نے سنا کہ انصار عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بھولے ہیں، نادان ہیں، نئے آئے ہیں سیاست میں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے غم و غصے کو، انرجی کو پاکستان پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے اپنے ریوائول کے لیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اس پوری کاروائی میں موجود تھا جب یہ ہاؤس کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور اگر آپ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ شاہ صاحب نے کیا کہا، خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا، اور چودھری نثار صاحب کے انداز گفتگو جو تھا انہوں نے کیا کہا. ہم حوالہ دے رہے ہیں آپ کو، ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا اصولی موقف ہے اور ہم یہاں پہ یوز نہیں ہو رہے، کیونکہ ایک چیز دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے پارلیمنٹ کے اندر بالکل سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا جا رہا. دوسری بات، اگر آپ یہاں پہ پی ایم ایل این کے جو نمائندے بیٹھے ہیں انہوں نے ایک طرف جو الیکشن پورا پارٹی سے اس پہ سوالیہ نشان بھی کھڑا کر دیا خود اپنی گفتگو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے جب ان سے سوال کیا تو وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہوا یا الیکشن غلط ہوا ہے یا ووٹ کی تصدیق نہیں ہوگی. وہ خود کنفیوز ہے اس بات. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اس پروسیس کو اور یہاں پہ اس کو مضبوط کس طرح بنا سکتے ہیں، ہم میڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم جمہوری پروسیس ہے ہمارا اس کو بھی کنٹینیو. لاسانی کا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانی کا السوینا معدے کے درد، تیزابیت اور السر کو ختم کرتا ہے. لاسانی کا السوینا سفوف سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے. کئی مرتبہ منتخب ہو کے بھی آیا. یہ جو آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا اس مرتبہ، آج میں نوجوان نکلے تو یہ ان کے لیے چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، لیکن نوجوان جس انداز سے نکلے، خواتین جس انداز سے نکلی، لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ان کے ووٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے تو کس طرح لوگ نکلیں گے. جب زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو آپ کے پاس 3 نمائندے منتخب ہو کے آئیں گے، اور ہم اس پروسیس جو غلطیاں ہوئی ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ہم اگر یہ بات کریں، یہ یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ 4 حلقے کا صادر رفیق صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ کے صادر رفیق صاحب کا میرے ساتھ رہیے. مراد، آپ چاہتے ہیں کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، لیکن بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ اگر
4 حلقوں میں واقعی ویریفیکیشن ہو جائے, اس میں واقعی غلطیاں نکل بھی آئیں, تو پھر کوئی لارجر ایجنڈا بھی تو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور ڈیمانڈز بھی تو ہو سکتی ہیں. لیکن اس پہ میں پھر آؤں گا. نوید قمر صاحب پھر میرے ساتھ ہیں. جی نوید قمر صاحب میرے ساتھ ہیں. میں نوید قمر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ انصار عباسی صاحب کی بات بڑی مذکہ خیز ہے, وہ سن رہے ہیں. ذرا ایکسپلین کر دیجیے کہ کیوں مذکہ خیز ہے. اچھا نہیں, پہلی بات کا تو میں نے جواب دے دیا کہ پیپلز پارٹی جب بھی سیاست یہ اپنے بلبوتے پہ ہی کرے گی, اور آئندہ یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اکٹھے مل کے یا الگ الگ ہو کے جو ہے الیکشنئرنگ کریں گے, ایک دوسرے راست کریں گے, تو یہ ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے. باقی جہاں تک وہ جو ملبہ جو ہے الیکشن کمیشن والا یا اس پروسیس کا پیپلز پارٹی پر ڈالنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید پہلی دفعہ کسی نے اس قسم کی بات کی ہے. الیکشن کمیشن کا جتنا بھی پروسیس تھا اور جتنا بھی ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے چلانے کی بات تھی, آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے ہم نے امپاور کیا الیکشن کمیشن کو, اس کو انڈیپینڈنٹ بنایا. تو اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی. اب بات صرف یہ دیکھنے کی ہے کہ کیا کسی نے کوئی ڈیلیبریٹلی کوئی کام کیا ہے, یا ہمارے ہاں جس ملک میں جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ انفیشنسی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتی جو کہ پاکستان یا ہماری ظاہر ہوتی ہے, تو کمیشن کا کام ہے نا. اس میں ہمیں یہ ڈر خوف کیوں رہتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف. اگر کل کو یہ سوال اٹھے چند دنوں کے بعد کہ سندھ میں بہت سی جگہوں پہ تھم ویریفیکیشن کروائی جائے اندرون سندھ میں, وہاں پر بھی تو طرح طرح کے الزامات لگے ہیں. بھائی کہیں بھی آپ کرا لیں نا, اس میں تو کوئی کسی نے اس بات پہ منع تو نہیں کیا نا, کس نے منع کیا ہے کہ کراچی میں یا اندرون میں یا کسی اور جگہ پہ آپ نہ کرائیں ویریفیکیشن. اچھا ذرا میرے ساتھ انصار عباسی صاحب کا, ایک سیکنڈ میرے بھائی ذرا سنتے جی. لیکن پی ایم ایل این کا موقف اس وقت یہ ہے کہ یہ جو میگنیٹک انک کا نہ استعمال ہونا جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کو ملے گا. اگر رینڈملی آپ جائیں گے تو کسی کے بھی حلقے میں آپ کو یہ بات ملے گی. اب یہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ اگر ہر جگہ ہی ہونا ہے تو پھر ہم کس کو بلیم کر سکتے ہیں کہ فلانے یا فلانے کیا یا نہیں کیا. میرے ساتھ انصار آپ نے سنا کہ بہت ہی تفصیل سے مفصل طریقے سے جناب نوید قمر صاحب نے آپ کی برین ویو کا جواب دیا. کہتے ہیں برین ویو میں نے کبھی پہلے سنی نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں ایسا خیال آیا ہو. انصار صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں خیال کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے آمد ہو رہی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ نوید قمر صاحب بھول گئے ہوں گے کہ الیکشن سے پہلے جب ہم اتنی ڈیبیٹ, اور آپ کے بھی پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کرتے رہے کہ جو پاورز مانگ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, نہ ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے, نہ اس وقت کی پارلیمنٹ جس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی, دو خاص طور دونوں نے مل کے پارلیمنٹ کے اندر دونوں نے مل کے اس کو بلاک کیا. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ نامینیشن پیپرز کا انہوں نے کہا اور پریزیڈنٹ صاحب نے اپروول نہیں دیا اس کا, اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے خود کرنا پڑا ان کو. اصل جو مسئلہ تھا جو کہ پاور ریکوائر تھی, جیسے کہ انڈیا کی الیکشن کمیشن آپ کو پتا بہت پاورفل ہوتی ہے, وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ الیکشن کمیشن تمام پوسٹنگ ٹرانسفر سب چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اس طرح کا انہوں نے ایک بہت کمپریہنسو لا انہوں نے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب جو سچویشن کلیئر ہو گیا, پہلے تو یہ کہ اس وقت انہوں نے بلاک کر دیا, اور پھر جتنے بھی کیئر ٹیکر منسٹرز, جتنے بھی چیف منسٹرز, کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز, گورنرز, تمام کے تمام ظاہر انہیں کے تھے. اور پھر یہ کہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے انہیں کے سے مطلب پیپلز پارٹی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کہتے ساری ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, میں آپ بتاؤں پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی. الیکشن کمیشن ریکوائر کرتا تھا کہ ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کریں, نہیں کی جاتی تھی. نہیں سب بات مکمل کرے ذرا کوئکلی. دیکھیں میں کنفرم کر رہا ہوں کہ میں اب جا رہا ہوں کہ یہ بات بھی کہنا جو ہے یہ تو سب سے ریڈیکولس ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ہی لوگ رکھے تاکہ وہ پنجاب میں اور کے پی میں جو ہے وہ الیکشن نہ جیت سکیں. یہ باتیں جو ہے کہہ دینا وہ تو ایک مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے, اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, جو ہے آبجیکٹیولی دیکھیں, اور آبجیکٹیولی یہ سب باتیں نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ ہمیں چاہیے یہ کہ اتنا ماضی جو ڈگ کرنے کی بجائے ہم دیکھیں کہ کہاں غلطیاں خرابیاں ہیں
اور اس کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سر 2 منٹ میرے ساتھ رک جائیے, بریک تک میرے ساتھ رک جائیں, میں ذرا اس کو کوئکلی بڑھاتا ہوں آگے. سر اب آگے کیسے بڑھیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف جو مطالبے کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا چیک کرنے کا, یہ تو جی پورے ملک میں 60% ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتا, اب حل کیا ہے؟ دیکھیں پہلی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم 10 دفعہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ آپ بہتری لے کے آئے, الیکشن کمیشن میں نہیں لے کے آئے. اب دیکھیں یہ دونوں لے کر نہیں آئے, دونوں نہیں, پارلیمنٹ میں یہ نہیں, بالکل پارلیمنٹ میں یہ بھی رکاوٹ تھے بالکل, اور حکومت میں جو رکاوٹ وہ پیدا کر سکتے تھے کی انہوں نے. اب دیکھیں پرابلم کیا ہے, ابھی کیسے نظر ہو سکتا ہے میری رائے کے مطابق 4 حلقے آپ نے پی ٹی آئی کے, 4 حلقے لیں آپ پی ایم ایل این کے, 4 حلقے لیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان 12 حلقوں میں آپ ویریفیکیشن کروا دیں اور پھر آپ کو رزلٹ پتہ لگ جائے. لیکن یہ ساری انکمپیٹنس الیکشن کمیشن کی تھی جس کو انکمپیٹنٹ بنایا گیا. جو چیزیں جو ان کو آپ وہ چیز کہہ رہے ہیں, ناظرین انصار عباسی صاحب وہ چیز کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو میں نے ان کی تقریر کا ایک ٹکڑا جس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بیجوالو بھی کہا تھا, اس ٹکڑے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر طرف سے 4 آپ کانسٹیچوئنسیز لے لیں. میں سب یہ اگر ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی 4 جو وننگ حلقے ہیں وہ بھی لے لیے جائیں, پی 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 کے بھی 4 وننگ حلقے لے لیے جائیں, آپ کی بھی 4 وننگ حلقے جو کہہ رہے ہیں وہ لے لیے جائیں, اور سب کا انالیسس کر لیا جائے, اگر سبھی میں 60% ووٹ ویریفائی نہیں ہو رہا پھر تو لگے گا کہ ایک یونیفارم ریگولیرٹی جو ہے, تو یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ پروپوزل تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پھر بھی دھاندلی کے زمرے میں نہیں آئے گا, دھاندلی نہیں ہے. آپ دیکھیں بیلٹ پیپر جو ہیں اس کی کاؤنٹنگ بھی کریں, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. 4 حلقے پیپلز پارٹی کے, 4 پی ٹی آئی کے اور 4 نون لیگ کے لے لیں, نتائج وہی آئیں گے جو آپ کراچی میں انگوٹھے کے نشانات آپ چیک کر کے دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا, انصار صاحب بھی کہہ رہے ہیں, نوید قمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو بات پہلے جو جس بات سے ناراض ہوئی ہے پی ٹی آئی کہ وہ تماشا جو ہے یا ڈرامہ جو ہے, لیکن اس سے بھی سخت لفظ جو ہے, جملہ جو ہے, یہ پہلے شرمناک کا ایک ادارے کے متعلق بول چکے ہیں اور اس پہ تو یہ خفا نہیں ہوئے, معافی نہیں مانگی, وہ کیس ختم ہو گیا. لیکن واسی صاحب دیکھیں, تماشا کا لفظ جو ہے جو برات کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے. انہوں نے خورشید شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا, شامود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ وضاحت ہو جائے کہ شرمناک وہ تماشا کا لفظ جو ہے اسمبلی کے متعلق بولا گیا ہے یا اسمبلی سے باہر جو کچھ ہے اس کے, تو اس کے لیے چودھری نثار صاحب نے یہ بات کی کہ یہ میں نے لفظ جو ہے یہ اسمبلی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے چاہیے. اچھا یہ اگر اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی, اگر اس سے ڈاکٹر صاحب لفظ یہ نکل بھی گیا ہے منہ سے تو ایک بندے نے وضاحت کر دی کہ میں نے یہ لفظ اسمبلی کے لیے نہیں بولا, اسمبلی سے باہر جو کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کہہ ڈالا تھا سپریم کورٹ کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, جوڈیشری کے بارے میں کہ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بڑا شرمناک ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ شرمناک, مجھے تو آج پتا چلا کہ شرمناک گالی ہے. وہ ٹکڑا ان کا سینکڑوں ہزاروں دفعہ ٹیلی ویژن پہ پلے کیا گیا ہے. نثار کا جملہ, نثار علی خان صاحب کا جملہ تو کم یعنی انجوریس ہے, یہ اتنا شدید قسم کا جملہ نہیں ہے. اس پہ اتنا شدید رد عمل کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایک ادارے کے متعلق کہہ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب میں نے جو ذکر کیا, میں نے جو پس منظر میں تھوڑا بہت گیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو تو یہ سنجیدہ نہیں لے رہے تھے, اور اب پارلیمان کی کارروائی کو اگر یہ تماشا کہیں گے تو میرے خیال سے پھر اس پارلیمنٹ کی جو عزت ہے, وقار ہے, وہ بھی نہیں رہتا. اگر ہم عزت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دوسری بات, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, سعد رفیق صاحب کا آپ نے کہا ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, ہم تو الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں, ہم تو 4 ہفتے لے کے گئے, ہم نے 4 حلقوں کا ذکر بھی کیا تھا, پہلے ہم نے 25 حلقوں کا کہا, پھر ہم نے اٹھا لیے. یہ خود جاتے کیوں نہیں ہے؟ ہم تو تیار ہے, ہم تو کہنے کہ کہیں پہ اگر آپ کو سوالیہ نشان ہے, کہیں پہ آپ کو شک ہے تو آپ جائیں. میں کیوں یہاں پہ ذکر یعنی آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے کہ 4 حلقے پی ٹی آئی کے لے لیے جائیں, 4 حلقے پی 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 کے لے لیے جائیں, 4 حلقے ایم کیو ایم کے لے لیے جائیں, 4 حلقے پی ایم ایل این کے لے لیے جائیں, اور دیکھا جائے کہ وہاں پہ کیا ہوا. ہمیں یہ منظور ہے, ان کو منظور ہے, آپ کو یہ منظور ہوگا؟ صاحب ہم تو پہلے سے ان کو بتا چکے ہیں, اور ہم روز ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانے تو چلے جائیں. ہم تو سپریم کورٹ بھی گئے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے, کیونکہ ہم اپنی غلطی ہی سیکھیں گے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. کوئی تو ذمہ دار ہوگا. الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ ہم میگنیٹک انک بیٹھ چکے ہیں, اور وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میگنیٹک انک کا استعمال ہی نہیں ہوا.
کوئی تو ذمہ دار ہوگا، کوئی تو ذمہ دار ہوگا. میرے ساتھ رہیے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بڑی کوئک بریک لیتے ہیں. اس کے بعد جو اس میں باقی بھی کچھ ایسے ایشو ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹر ویریفیکیشن یا تھم ویریفیکیشن کریں، اور ناظرہ کا کیا سلسلہ ہے اور ای سی پی کا کیا سٹینڈ ہے، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. یہ پارٹ جو ہے پروگرام کا چھوٹا 6-7 منٹ کا، اس کے بعد کوئکلی میں موو کروں گا، ایک دفعہ ایک پوائنٹ لے لوں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے حکومت کی طرف سے. یہ جو کچھ نادرا کے چیئرمین کے ساتھ ہوا، یہ جو 4 حلقوں پہ تھم ویریفیکیشن سے انکاری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں، کچھ تو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. یہ جس طرح سے نادرا کے چیئرمین کو ہٹایا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 9 بجے صبح برطرف ہو گئے تھے، رات کو ان کی بیوی کو نوٹس پکڑا دیتے ہیں، بچے کچھ پیسے بھی پکڑوا دیتے ہیں تنخواہ کے، پھر ساتھ ہی ساری چیزیں چل پڑتی ہیں. پھر ای سی پی کو کہتے ہیں کہ نادرا کے رول کو آپ لے لیں اور ویریفیکیشن آپ کریں. تو یہ کچھ تو ہے جس پہ کچھ خوف ہے آپ کو، کچھ کی نہیں، کوئی دھڑکا سا لگا ہوا ہے اندر سے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو دھڑکا کیا ہے؟ جو دھڑکا پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے نا، جو بات کی ہے، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹریبیونل کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے، الیکشن ٹریبیونل کو. میں عرض کرتا ہوں کہ 400 کے قریب پٹیشن ہیں جو پینڈنگ ہیں، 60-65 کے قریب. الیکشن ٹریبیونل ہی ویریفائی کریں؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا. میں یہ عرض کرتا ہوں، میں ایک رائے دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ 4 تمام جماعتوں کے حلقوں کو لے لیا جائے، 4 ہم نام دے دیتے ہیں، 4 یہ دے دیں، ایک دوسرے 4 دینے کے بعد ہم بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر ٹریبیونل سے فیصلہ نہ لیں. ہم خود بیٹھ کے یہ اسمبلی میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ 4 جو حلقے ہیں، 4 ہر جماعت کے، ان کے جو انگوٹھے کے نشانات ہیں وہ چیک کروا لیتے ہیں، جو بتایا جائے وہ سب کو ماننا چاہیے. تو مان لیا نا آپ کی بات کہ اس میں یہ تو ہم پچھلے ایک یونیفارم ارریگولیرٹی جو یونیفارم پالیسی جو ہے، یہ تو ہم پچھلے 20-25 دن سے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئے بیٹھ کے یہ بات کریں. اچھا، لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پروسیس کو روکنا چاہ رہے ہیں. یہ کاؤنٹر اگر جس طرح سے آپ نے چیئرمین نادرا کو فارغ کر دیا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم روکنا چاہ رہے ہیں تو ہم پھر یہ کیوں آفر کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر سمجھائیے کیا یہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ گواہٹ ہے، کچھ. اس میں ایک بیسک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ووٹ ویریفیکیشن کی بات ہے نا، وہ سبجیکٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ ایگزیکٹو کا سبجیکٹ نہیں ہے. میں آپ بولتا ہوں ایگزیکٹو کے کہنے کے اوپر، بیکاز وہ سب چیزیں پراپرٹی ہیں، وہ سارا کے سارا ڈومین ہے پیور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. وہ چاہے گا، وہ اگر مانے گا تو وہ ہوگا، اور وہ ظاہر اپیرنٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. میں حکومت سے دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غصہ ویسے نہیں دلواتے اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایگریویٹ کرنے کے لیے، نان ایشوز کو ایشوز بنانے کے لیے. تو میں سر معافی مانگ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ کو غصہ حکومت کو نہیں دلوانا چاہیے، اپوزیشن کو. دوسری بات یہ کہ حکومت خود سے غصہ نہیں آتا، وہ تو ریٹری کرتے ہیں. حکومت اگر سنسیئر ہے اس ساری چیز میں، ایک تو وہ جو لا جو امینڈمنٹ مانگ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی امپاورمنٹ کے لیے، وہ بنا دینا آپ ان کو. جس میں انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام پاورز الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کے پاس وہ کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، چیف سیکرٹری کو بھی، آئی جی کو بھی، کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس پہ ای سی پی کا موقف یہ ہے، الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آپ تھم ویریفیکیشن کا ان کو کہہ رہے ہیں، یہ بہت سی وجوہات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکتا. ایک تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی ایک اس میں پلیئر ہے. پھر یہ کہ وہ انڈر اسٹافڈ ہے. پھر یہ کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے، یا تو کوئی ایسا آرڈیننس ہو یا پھر کوئی ایسے کہتے ہیں ایسا نیشنل اسمبلی کا قانون ہو جس کے تحت آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اتھارٹی دیں. ادروائز الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہی عرض کرنے تو آپ نے دے دی ان کو. نہیں، میری عرض تو سن لیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات وہ کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں اب ہوا کیا ہے، جو ان کو ووٹ، جو ابھی کہہ رہے ہیں یوتھ نے ان کو ووٹ دیا، جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ پول کیا وہ انہوں نے انہی کو دیا، ان کے بقول. حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مراد آپ کو یوتھ نہیں لگتا، مراد برا لگ رہا ہے. نہیں، مراد صحیح کی عمر دیکھیے، مراد چھوٹا بھائی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. سمبل ہے نا یوتھ کا ہے، لیکن یوتھ سمجھنے کی لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں خود یہ اعتراف کر رہا ہوں، حکومت یہ اعتراف کرتی ہے، تمام پولیٹیکل فورسز یہ اعتراف کرتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے.
لیکن کیا چوکوں چراہوں میں نہیں اس کی کمیٹی بنا دینا, کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے, ریفارم مراد وقت ہے بالکل ختم ہو گیا. یہ لاسٹ ورڈ آن دس کہ کیسے ختم ہوگا یہ کرائسس, لاسٹ ورڈ. نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو بات کی کہ آپ 4 حلقے دے دیں ہم 4 حلقے دے دیں, تو انصار عباسی نے اس کر دیا کیونکہ ہم سپریم کورٹ گئے تھے 11 دن بعد, ہم پھر 11 دن بعد ہمیں پھر بلایا گیا ہے. 4 دن پہلے ہم وہاں پہ حاضر بھی ہوئے تھے. ہم اپنے حلقے جو 4 حلقوں کا ہم نے کہا تھا وہ ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذکر کر رہے ہیں, ایک طرف یہ پارٹی کے موقف کو ڈیپینڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ خود خلاف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہدی لیے تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت. ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس تو نہیں جانا. ہم ہیلو جی میں سن رہا ہوں جی کوئکلی. دوسری بات جو کل وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا, تو آج آپ نے کا ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے اسی انکار کیا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہماری پاکستان کے مستقبل کے لیے, جمہوریت کے مستقبل کے لیے. ہم صرف یہ کیوں غصہ ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ. اور اس کے ساتھ ایک خطرناک بات جو ڈاکٹر صاحب بار بار کہی جا رہی ہے, سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ریلوے منسٹری میں کیا کچھ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت کے خلاف بات ہوگی وہ کہیں گے, حالانکہ پہلی ہی اکاؤنٹیبلٹی کس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرا. ذکر کر رہے ہیں جی اچھا مراد وقت ہمارا نہیں, بات ہماری جو ہے ناظرین مکمل نہیں ہو سکی, لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. مراد سعید صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا خیبر پختونخوا سے نوید کنور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انصار عباسی صاحب نے اور میاں جاوید لطیف صاحب نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اور ناظرین یہ 4 حلقوں کی یا 16 حلقوں کی بات نہیں ہے, یہ بات کہیں جاتے نظر نہیں لگ رہی. لگ یہ رہا ہے کہ یہ بات دب نہیں سکے گی. اس کا کوئی حل حکومت کو نکالنا پڑے گا اپوزیشن کے ساتھ مل کے, اور غالباً حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمیٹی یا ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو الیکشن پروسیس کو ریفارم کرے, ایک ایسے طریقے سے ریفارم کا پروسیس کرے جس پہ تمام جماعتیں اپنا انگوٹھا, اپنی مہر ثبت کر سکیں. ادروائز یہ ایشو ہمیں دفن ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ.